अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही वस्हाबिही अजमाइन। आज की हदीस उस नेकी के बारे में, उस गुड डीड के बारे में जो आपको एक मुजाहिद जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है फ़ी सबीलिल्लाह, या एक ऐसे शख्स के बराबर खड़ा कर देता है जो कि दिन रात रोज़े रखता है और नागा नहीं करता। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा रिवॉर्ड है ये। और अमल कौन सा है? अकॉर्डिंग टू हदीथ, अस्साई अलल अरमिला वल मिस्कीन कल मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाहि अविल काइमिल लैल साइमिन नहार। इसको बुखारी और मुस्लिम रवायत कर रहे हैं। यानी अमल कौन सा है? अस्साई, भाग दौड़ करने वाला। किसके लिए? बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं। अरमिला में बेवा और ज़रूरतमंद, मिस्कीन, ये सारे जो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, उनकी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, अब जो उनके लिए स्ट्रगल कर रहा है, उनके लिए एफ़र्ट कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, अस्साई, उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। यानी जो ये काम कर रहा है गोया कि वो अल्लाह की राह में स्ट्रगल कर रहा है, वो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है। या फिर वो ऐसे शख्स की तरह है जो रोज़ाना रोज़ा रखे और नागा ना करे। तो है किसी में इतनी कुदरत, है कोई इतनी क़ुव्वत रखता है, पावर रखता है कि हर रोज़ रोज़ा रखे और नागा ना करे? तो बात असल में ये है कि ये जो मिसालें दी जा रही, इससे बताया क्या जा रहा है, मैसेज क्या आ रहा है हदीस से, कि उस अमल को, उस डीड को एम्फसाइज़ किया जा रहा है जो कि इंसान दूसरों के लिए कर रहा है। यानी रिचुअल्स तो अदा करना वो तो है ही, कुछ फ़राइज़ हैं, उनके बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन ये हदीस क्या डिस्क्राइब कर रही है कि भाई रिचुअल्स का अदा कर लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि एक मोमिन से क्या रिक्वायर है कि वाजिबात के अदा करने के साथ साथ हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक़ को भी अदा करे, और उसके अंदर अपने दीनी बहन भाइयों के लिए रिस्पेक्ट का, मोहब्बत का, एहतराम का, कुर्बानी का, उनके ऊपर ख़र्च करने का जज्बा, हौसला, और ऐसी खूबसूरत फीलिंग्स होनी चाहिए जो अल्लाह को रिक्वायर है, यानी जो अल्लाह को मतलूब है, जो अल्लाह चाहता है एक मोमिन से। देखें, जब हम सहाबा की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो कुरान क्या कहता है? बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी बातें बिखरी पड़ी हैं, सुभान अल्लाह, ये तो ऐसे जैसे मोती बिखरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके आगे सूरतुल फातिहा की एक आयत रखती हूँ, बल्कि आयत का एक हिस्सा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लदीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। यानी क्या बात आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ऐसे हैं कि जो आपस में तो रहम दिल हैं, यानी आपस में एक दूसरे पर रहम करते हैं, और काफिरों पर सख्त हैं। ये तो मैंने एक क्वालिटी रखी आपके आगे। कुरान करीम में जगह जगह बहुत सारी और सिफ़ात हैं, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इसी तरह सूरह तौबा में आता है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। अब इसी तरह एक और हदीस में यतीम के बारे में क्या बात आ रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला, यानी उसका गार्डियन, उसकी देखभाल करने वाला, पालने वाला, उसे जन्नत में ऐसे होंगे कि जैसे दो उंगलियां, आपने इशारा किया और आपने अपनी दरमियान वाली उंगली और शहादत की उंगली को आपस में जोड़कर दिखाया। अब देखें, बात यह है कि जहाँ पर इन डीड्स का इतना ज़्यादा रिवॉर्ड बताया जा रहा है, इतना ग्रेट रिवॉर्ड है, तो वहाँ पर इनके ना करने पर या इनकी ऑपोजिट, यानी इन कामों के ऑपोजिट काम करने पर क्या वार्निंग्स हैं? जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 10 में, जहाँ पर इनहेरिटेंस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ऊपर, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यतीमों के बारे में, और बहुत बड़ी वार्निंग है यहाँ। यानी अल्लाह ने इस तरीके से बात की है किसी के दिल को छू जाने वाली, कि देखो तुम यतीमों का माल ना खाना। अगर तुम इस जगह पर हो, यानी जो मैयत है, जो मर गया, तुम अगर इस जगह पर हो तो तुम्हारे बच्चे छोटे, तो तुम्हारा क्या हाल हो, फिर तुम क्या सोच रखो। यानी तुम अपने बारे सोचो कि यही तरीका होता है कि इंसान खुद सोचे, अगर बुराई करने लगा कि मैं अगर ऐसी जगह पर हूँ, मेरे साथ अगर मेरे बच्चे, मेरी औलाद हो तो क्या हो। तो फिर वहाँ पर एक और आयत नीचे आती है, अल्लाह कहते हैं जो यतीमों का माल खाएगा वो अपने पेट में आग भर रहा है। अब मैं तो बहुत बड़ी, अब इसमें मतलब मैं, अल्लाह का करम है, जितने मुझे समझ है आप लोगों के आगे रख देती हूँ। बहुत बड़ी मैं आलिमा, मैं कहूँ अल्लाह का शुक्र है, करम है, मैं शेख के फतवे आपको भेजती हूँ, कुछ समझ आ जाती है अरबी ज़ुबान की, पढ़ती भी वही हूँ।
لیکن میں کہتی ہوں کہ کچھ عجیب سے ہمارے جو ہے انہیریٹنس کا سسٹم، یہ کہتے ہیں جی پوتے پوتی کی ہے نہیں، پتہ نہیں یہ کون سے لوگ کچھ ایسا ایک بنا ہوا ہے. جہاں میں رہتی تھی پاکستان کی بات ہے، وہاں پر ایک تھا کہ جی پوتے پوتی کی اس میں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آئی ہے. حالانکہ احسن البیان میں آپ پڑھے تو انہوں نے کہا جی حصہ ہے، پوتے پوتی کا بھی حصہ ہے، تو ایسے محروم نہ کیجیے. یعنی کہ یہ تو ایک بہانہ آپ کے ہاتھ آ گیا. ایسا ہوا، میں مجھے یاد ہے ینگ عورت تھی، میرا خیال ہے بچہ اس کا میٹرک میں تھا، 16-17 یعنی بڑا بیٹا. تو آپ کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 17-18 سال. ینگ جوان عورت تھی. تو وہ کہیں جی اب اس کا نا پوتے پوتیوں کا حصہ کون نہیں اب ان کا، تو یہ گھر تو اب دوسرے بیٹے کا. میں اس چیز پہ آج تک میں پریشان ہوتی ہوں، کیونکہ میں پھر گئی بھی اور میں نے کہا یہ اس وقت مجھے اتنا نہیں پتا تھا. میں میرا ایک طرح سے سٹارٹ تھا، بگننگ تھی، میں چیزوں کو سیکھ رہی تھی، لرن کر رہی تھی. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ تو اب یہ جو احسن البیان ہے آپ اس کو پڑھیے گا، اس میں تفسیر میں انہوں نے کہا ہے کہ پوتے پوتیوں کا حصہ ہے. تم کس طرح اس کو کتنا تم ظلم کر رہے ہو. ان کو تم نے فارغ کر دیا پوری فیملی کو. ہاں یہ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. جتنی گول ہے نا اپنی نواسیوں کے لیے پوتے پوتی نہیں. دیکھو شازیہ میری بات سنو، لسن. انہیریٹنس کب ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ چیز سمجھیے، جب آپ میت، جب کوئی جس کی ڈیتھ ہو گئی، اگر اس سے پہلے لسن اس سے پہلے اگر وہ کوئی ہبہ کرنا چاہتی ہے نا، تحفہ دینا چاہتی ہیں. اب آپ کے پاس پیسے، میرے پاس کوئی چھوٹی سی پراپرٹی ہے، لائک ایک گھر ہے، اب میں اس میں سے ہبہ کچھ کرنا چاہتی ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے. پہلے تو میں آپ کو آگے حدیث ہی رکھ دیتی ہوں. ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ سے فرمایا ایسا نہ کرو، کم کرو. انہوں نے کہا میں آدھی دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، کم کرو. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے 1/3. تو 1/3 کا آپ ہبہ کر سکتی ہیں مرتے وقت، باقی وارثوں کا مال ہے. لیکن زندگی میں آپ جس کو مرضی جتنا مرضی ہبہ کر لیں. سمجھ آئی بات کی؟ زندگی میں جتنا مرضی اور جس کو مرضی آپ ہبہ کر دیں. آپ کی مرضی، آپ دینا چاہتی ہیں، آپ کہتی ہیں میں اس کو دینا چاہتی ہوں، مطلب وہ اس کی دل. لیکن اگر اس کی لیکن بہتر یہی ہے کہ وارثوں کو محروم نہ، یہ بھی حدیث، یہ بھی میں کہا گیا کہ وارثوں کو محروم نہ چھوڑ کے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ جی میں ان کو دینا ہی کچھ نہیں ہے. ایسا بھی نہ کرو. جو وارثوں کا حق ہے، وارثوں کا لوگ کرتے ہیں نا. اب وہ پیچھے وراثت کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، جو وہ پیسہ ہوتا ہے نا، جو کوئی چیز ہوتی ہے، پراپرٹی کسی کے نام لگوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس پہ گناہ نہیں ہے، اللہ نہیں پکڑ کر رہا. لیکن اب جب کوئی مر گیا ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی حدیث ہے، 1 گز کا شاید آتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی گز کپڑا بھی چھوڑ گیا نا کوئی مرنے کے بعد، ایک مطلب مثال ہے، یہ پرسونیفیکیشن ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو سمجھانے کی؟ ذرا سا بھی وہ چھوڑ گیا نا، تو اب اس کی ڈویژن ہوگی، انہیریٹنس ہوگی. اور اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا تمہیں اس میں نے کوئی اختیار نہیں دیا، یہ میں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے، اور تم اگر میری حدود کے رہو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. اور اللہ نے کہا ہے پھر یہ ایسے نہیں اللہ نے حاکم کو بادشاہ ہوتا ہے حاکم کر دیجیے میں نے فیصلہ نہیں. اس کے پیچھے حکمہ ہے، خوبصورت حکمہ، اللہ کا کرم ہے، فضل ہے آپ پر، رحمت ہے. کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں، کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے کون سی اولاد تمہیں فائدہ دے گی. تم جو کہو. اب ایک اور میں آپ کو آگے حدیث رکھتی ہوں، یہ بھی اوتھینٹک ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے ایک بیٹے کو اونٹ دینا چاہ رہا ہوں. آج ہم بھی کرتے ہیں نا، اچھا ایک بیٹے کو ایک گفٹ دے دیا تو بھائی دوسرے کو. تو آپ سے فرمایا مجھے ناانصافی پر گواہ نہ کرو، تم ناانصافی کر رہے ہو، مجھے اس پہ گواہ نہ کرو. تو یہ ہمیں ٹیچنگ ملتی ہے ہمارے دین سے، بڑی خوبصورت ٹیچنگ ہے. تو باقی ہبہ کرنے کی بات ہے، وہ آپ جس کو بھی دینا چاہیں دے لیں. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب جو کچھ اس کا بچے گا نا، اب وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ لاز جو اللہ نے فرما دی اس کے مطابق بانٹ دیے جائے گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پتہ نہیں اب کون یہ ظلم کرتا ہے، اللہ ہی جانے کہاں سے یہ پھیلا ہوا ہے یہ سلسلہ کہ جی پوتے پوتیوں کو نہیں جہاں وہ فقیر ہو جائیں، وہ کہاں چلے جائیں، وہ بھی تو اسی کی نسل ہے. لیکن بہنیں میں نے آپ کو بتا دی کہ احسن البیان میں وہ کہتے ہیں جی کہ پوتے پوتیوں کا بھی حصہ جائے گا. یہ پڑھ لیجئے گا آپ. ٹھیک ہے، یہ میں نے تفسیر کیا، آپ کو لنک بتا دیا ریلیٹڈ. اچھا جی، پھر ہے کہ اس میں کیا ہے کہ یتیموں کا ایک تو مال اللہ نے کہا کہ تم ظلمن نہ کھاؤ، اور زیادتیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ میں کیا کہنا کہ وہ آپ پاکستان میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، عدالتیں جو بھری ہوئی ہیں نا،
ہم میں اگر جذبہ آ جائے نا کہ چلو تھوڑی سی، جب کسی کا کوئی دیتا ہے نا کسی کو، اس کا دل کھلتا جاتا ہے. دینے والا ہاتھ رکھیں. لڑائی جھگڑے سارے زمینوں پر، عدالتیں بھری، کورٹ آپ کے بھرے پڑے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ از دا منی اینڈ پراپرٹی، رائٹ، پراپرٹی. اور مسئلے مسائل چلتے جاتے ہیں لمبے لمبے، اور قتل، لڑائیاں. کیا ریزن ہوتی ہے؟ وہی میں کہتی ہوں آج کا بھی جو وقت چل رہا ہے نا، بڑا ہی آج ہم لوگ میں جو ہم کھا رہے ہیں، یہ تو سمپل بات ہے. میں نے کم ہی گھروں میں دیکھا ہے جہاں پہ بھائی اکٹھے رہ لیں یا بھابیاں دیورانیاں اکٹھی رہ لیں. بڑا ہی امپاسبل کام ہو گیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم میں سے یہ گند نکلے گا نا، تب ہی ہم اس بلندی کو پائیں گے جو اللہ چاہتا ہے. اور ہم میں یہ گند نہیں نکلتا. ہم نہیں کسی کو کھلانا چاہتے ہیں. ہم نہیں، میں کہتی ہوں وہ صحابہ کی آپ لائف کو دیکھیے کہ مرتے وقت بھی میں کبھی وہ واقعہ یاد کرتی ہوں، میں کہتی کتنا کیسا خوبصورت ایمان ان کا. یاد ہے وہ پڑھا کسی نے واقعہ جس میں جنگی احد کی بات ہے، کسی جنگ کی بات ہے، مجھے جنگ کا نام نہیں یاد آ رہا، جس میں 3 وہ پانی پلانے کے لیے آئیں، وہ شہادت، وہ اندل موت کا وقت آ گیا تینوں صحابیوں پر. اور ایک پانی پلانے کے لیے آئیں خاتون، تو انہوں نے کہا پہلے نا اس کو پانی پلا دیں. یہ اتنا مشہور واقعہ ہے نا، یہ تو کہہ رہی اتنا فیمس ہے یہ، اس کو پلا دیں. انہوں نے کہا پہلے اس کو پلا دیں. اچھا وہ اتنی دیر میں نا وہ انہوں نے کہا دوسرے کو پلا دو، وہ اس کی جان نکل رہی ہے، وہ اس کے پاس دوڑی گئی، اس نے کہا اگلے کو پلا دو. وہ اس کے پاس گئی، وہ ڈیتھ ہو چکی تھی. جو وہ واپس آئی وہ بھی ڈیتھ ہو چکا. تیسرا، ہم میں وہ جذبے نہیں ہیں، ہم میں وہ ایمان ہی نہیں ہے. یار اب تو ہمیں ایمان دے دے. میں کہتی ہوں کل میں ایسی کسی کا آپ باتیں سنیں، جیسے میں کل کسی کا سن رہی تھی، تو کہہ رہا ہے ہم میں فراڈ اتنا ہے، جھوٹ اتنا ہے. اور ہم جناب اب آپ خود دیکھیں، آپ عمرہ کرنے چلے جائیں تو پاکستانیوں کے ڈھیر ہمارے جناب، ہر دوسرا بندہ بندی پاکستان، فرام پاکستان. اور جھوٹے ہم ہیں، بے ایمان ہم ہیں، صحیح بات ہم نے نہیں کرنی، چھپا کے رکھنی، جو کہنا ہے وہ دینا نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا میں صحیح کہہ رہی ہوں. یہ ہم ترقی کر رہے ہیں. ترقی کیسے کریں گے؟ ہم دوسروں کو کہتے ہیں وہی ترقی کر رہے ہیں. وہ میک ڈونلڈ والا ہے، وہ اس مصیبت ہمارے نے وہی ڈالنا ہے جو اس نے آپ سے کہا ہوا ہے، جو اس نے اتنی کوانٹٹی ہی ڈالنی جس نے اس نے کہا ہوئی ہے. کئی ہے نہ، وہ اپنی کوانٹٹی کو کم کرے گا، نہ بڑھائے گا، نہ گھٹائے گا. تبھی تو اس کا بک رہا ہے مصیبت کا. تو ہم تو ہمارا ذرا سا ریسٹورینٹ بھی چل پڑے تو ہم اس کے بعد کہتے ہیں اچھا یہ تو مہنگی ہوگی چیز، اس کو سائڈ پہ کرو، ہے کہ نہیں؟ تو آج ہم کس بات کی ایمان کے دعوے کریں؟ ہم بڑے جھوٹے لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو نہیں اس چیز سے بری کرتی. ایک طرف میں اگر اچھے اعمال کر رہی ہوں، دوسری طرف میرے پاس تو اچھے اعمال ہی نہیں ہوتے. وہ منہ کسی کو 4 باتیں سنا دی، برداشت ہم میں ہے نہیں. نفاق کی، منافقت کی بات کی جائے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے وہ سب. ہاں نفاق کی، جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی، میرا ایک تو یوٹیوب پہ بھی میں نے بھیجا تھا کہ نفاق کی یہ علامتیں ہیں. اور نفاق کی علامتیں اگر ایک بھی علامت آ گئی نا بیچ میں، ایک بھی سائن آ گیا، تو ہمیں ایمان کی خیر منانی ہے. تو ہے کہ نہیں؟ ہم جب بھی غصہ آیا تو ہم گالی گلوچ پہ جھگڑا شدید. یار اب تو ہم پر کرم کرا. ہمارا آج مجھے لگتا ہے جیسے نا اللہ کرم کرنے والا ہے، اس نے دین کو پھیلانا ہے، اسی نے پہلے بھی دین کو پھیلایا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا، اب میرے پاس ایک پودا، میں اس کو کیئر نہیں کر رہی، وہ بیچارہ جل رہا ہے. اب وہ اگر کسی پودے کو بیماری لگ گئی ہے، آپ سارے کاٹ چھانٹ دیتے نا. وہ ہمارا حال ہے کہ بیماری لگ چکی ہے، حال کوئی نہیں ہے. ہم وہی بات آتی، ہم اپنے پولیٹیشین سے کہتے ہیں یہ حرام کھا کر حرام خوری کر رہے ہیں، تو نیچے بھی تو وہی ہے. نیچے بھی میں نے کسی کا کسی مولانا کی بات سنی، کو کہتے ہیں کہ بھی ریڈی والا بھی تو تمہارا اتنا ہی بے ایمانی کر رہا ہے. کیا کسی نے ایک ویڈیو ہی بنائی تھی کہ وہ گندے نالی کے پانی سے نا تو وہ پھل دھو رہا ہے، دیکھا نا؟ ہاں. تو یہ نہیں کہ ہمیں ایجوکیشن ہی نہیں ہے، ہمیں ایجوکیشن ہی نہیں ہے نا. ہم بے ایمان ہیں، ہمیں گھروں سے سکھایا نہیں جاتا کہ نہیں بیٹا اللہ پہ ایمان رکھ، جھوٹ نہیں بولنا. تو ریڈی والا بھی وہی کام کر. اور گانے آپ دیکھیں ذرا، مزے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے جی وہ، تو نیچے بھی آپ دیکھیں نا. اب تو جو گدھا گاڑی ہوتی ہے نا، گدھا گاڑی والے کے بھی پاس موبائل ہے اور گانے لگی ہوتی ہیں. کبھی آپ چلے جائیں نا فیروز پور روڈ پہ اس طرح، ہاں جی وہ جو ہوتے ہیں نا چنگچی والے، اب چنگچی چلتے ہیں نا، اب پتہ نہیں رک گئے ہیں شاید، ہیں ہمارے بھی یہاں پہ رکے ہیں میرا خیال ہے. وہ پہلے میں ای ایم ای میں رہتی تھی لاہور میں، تو وہاں پہ چنگچی والے گانے لگاتے ہیں.
کھلے آواز میں گانے لگائے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کہاں کہیں گے کہ صحیح کون ہے؟ اچھا جی، تو یہ ہے جی کہ یتیم کے بارے میں کہ تو اللہ فرماتا ہے کہ یتیم کو نہ تو تم یعنی اللہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا رہا تھا کہ یہ تم یتیم کی کیوں یتیم کا بھلا اتنا کہا؟ دیکھیں اس کا باپ گیا ذمہ دار گھر کا، یہ جو اور کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کا غم انسان کو ہوتا ہے. جیسے ایک میں پھر وہی مثال تو ہم نے ظاہر ہے ہم نے سیرت سے ہی لینی ہے. ایک صحابیہ کو جیسے آ کے بتایا، اب میں سوچتی ہوں میرے فادر ہوئے ہیں، میں نے کہا جو امی کو غم آیا کسی اور کو نہیں آ سکتا. جی آپ سمجھیے جو آپ کا میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے نا وہ اولاد کے ساتھ نہیں ہوتا. اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے بے شک، کوئی اس میں اللہ نے کہا یہ تو فتنہ ہے، لیکن جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے نا وہ اس کا نہیں ہے. کیونکہ میں جیسے ایک تمہید باندھ رہی ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ بیوی کے لیے وہ سائبان ہوتا ہے، چھت ہوتی ہے اس کے اوپر، تو وہ چھت اس کی گر جائے اس کے لیے کون ہو. اور یہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے، بھیڑیے جس کے پاس شوہر نہیں ہے وہ ہر کسی کی نظر اس پر ہے کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں کہتی ہوں عورتوں کا بچنا مشکل ہے. ہاں ایسی نظریں ہوتی ہیں. تو یہ کتنا اللہ نے یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، خاص کر جو ینگ عورت ہو، خاص کر جو ینگ ہو، مطلب جو 60-70 سال کی ایج میں چلے گئے تو ان کا تو چلو وہ اور چیز ہے. تو یہ ایک بات کہنے کہ یتیموں کا پھر اللہ نے کیوں اس لیے رکھا ہے کہ دیکھو ان کا تو کوئی ہے نہیں. اب اگر تم لوگ ساتھ دے رہے ان کا، اسی لیے ریوارڈ بہت زیادہ رکھ دیا، بہت زیادہ ریوارڈ رکھ دیا اللہ نے یتیموں کیا کرنے کے لیے، عبادت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. یعنی خالی یہ نہ سمجھو کہ ہم نمازیں پڑھ لیں گے اور کسی کی مدد نہ کریں تو کام چل جائے گا. نہیں، اللہ نے کہا ہے نہیں. یہ دیکھیں حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ بیواؤں اور مسکین، خالی بیوہ نہیں. اب یہ نہیں ہم نے کہنا کہ کوئی بیوہ ہوگا تو ہم اس کا دیں گے. آپ کو ذرا میں یہ بھی کلیئر کرتی چلوں. ایک میرے بڑا کلوز رشتہ تھا، تو میرے وہ کہتی تھی نہیں صدقہ، اب تک تو مجھے بھی نہیں پتا تھا چیزوں کا، تو کہتی تھی صدقہ تو اس کو جانا جو بیوہ ہوگی. تو پھر ہاں یہ تو میرے کوئی جاننے والے بڑی ضرورت مند تھی. میں نے کہا اچھا کچھ سالوں بعد نا میں کہا اچھا چلو اب بیچاری بیوہ ہو گئی اب تک کوئی اس کو دے دے گا. میں اس وقت مجھے نہیں پتا تھا نا، میں بتا رہی ہوں یہ میری شادی کے شروع کے دنوں کی بات ہے. تو ایک کانسیپٹ دماغ میں کیا گھسا ہوا ہے، کوئی بیوہ ہوئے گا تو اس کو صدقہ جائے، یعنی کہ صدقے کا اتنا غلط کانسیپٹ ہم لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے. استغفر اللہ. تو پلیز یہ بتائیے صدقہ آپ ایون اپنے سگے بہن بھائیوں اگر وہ ضرورت مند ہے، کسی کی ایجوکیشن کو ضرور، بچے کی ایجوکیشن ہے، بجلی کے بل ہے، پانی کا بل ہے، کچھ بھی کسی قسم کے کوئی آپ ان کو ضرورت ہے، وہ بیچارے سفید پوش اپنا نہیں مانگ سکتے، نہیں کر سکتے. اب یہاں پر حدیثیں پڑھیں گے آپ کو میں بتا ہی دیتی ہوں. ایک تو پہلے یہ حدیث سن لیجئے کہ بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا، یعنی ان کے آگے جانے والا، ان کے پوچھ گچھ کرنے والا کیسا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح. چھوٹی بات ہے، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح. اور میرا گمان ہے، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو سست نہیں ہوتا، یعنی کنٹینیولی بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے کوئی، اور روزے دار کی طرح جو ناغہ نہ کرتا ہو. تو ایسا ہے کوئی؟ ہم ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں مہینے بعد بھی روزہ رکھنا میرے لیے تو کافی ٹف ہوتا ہے. تو میں مطلب اللہ میں دعا کرتی ہوں یا اللہ روزے کی عادت ہے. تو بخاری اور مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی روزہ دن رات عبادت کرنے والا اور ناغہ نہ کرنے والا. کیا کام ہے؟ کام کتنا ہے؟ بس بیواؤں اور مسکینوں، خالی یہ وہی بات، وہ نا بیوہ ہونے کا انتظار نہیں کرنا، اللہ معاف کرے، کہ اس کو جب کوئی مسکین ہے، ضرورت مند ہے، یہ نہیں کہنا اوہو اس کا گھر ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا. ہاں اس کا تو گھر ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس کو ضرورت ہے بیچارے کو، ہو سکتا ہے اس کو دیجئے. اچھا کچھ نہیں تو چلو کوئی ایسا ہے سردیوں میں کچھ کپڑے لے دیے، گرمیوں میں کچھ کپڑے لے دیے، بچوں کے لے دیے، کچھ کسی طریقے سے خرچ کر دیجئے، ہیلپ کر دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو لگتا ہے نا کہ جی پیسے کا مس یوز بھی لوگ کرتے ہیں، تو کسی طریقے سے آپ ہیلپ کر دیں. آپ اناج یو کین گیو، بس دینا چاہیے. میں کہتی ہوں جب دیتے ہیں نا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اگر اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا پھر مزید نیکی کے راستے کھلیں گے. یہ یقین کر لیں، یقین جانیے. اور وہ نیکیاں انشاءاللہ ہماری اولاد کے آگے بھی
آئیں گی. میں بعض اوقات میں ایک بات ویسے ہی کر رہی ہوں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ایک بندہ کوئی کام کوئی بھی کر رہا ہو, کوئی ریچول ادا کر رہا ہو تو گھر والے باقی نہ کر رہے ہو تو پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. لیکن پھر میں کہتی ہوں نہیں, کوئی بھی کسی بھی نیکی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ یہ ہو سکتا ہے نہیں کہ ہمارے کسی بھی کام کے بدولت, جیسے کہ وہ سورہ کاف میں اللہ نے کہا ابوہما صالحا, ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا, تو اللہ نیکی نہیں ضائع جانے دے گا. اب دیکھیں بات وہی کہ مسکین وہ نہیں ہے جیسے حدیث میں آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے گھروں کے چکر لگائے اور لقمہ 2 لقمے اور کھجور 2 کھجوریں اسے کوئی دے دے. مسکین تو وہ ہے جو اتنی دولت بھی نہ پائے کہ اسے لوگوں سے وہ بے نیاز کر دے, وہی کہ وہ دوسروں کا ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی اس کی غربت کا احساس بھی نہ ہو, وہ انا تھوڑا سا بیچارہ خوددار بھی ہو, یہ بھی ہوتا ہے, تو اس پر صدقہ کیا جائے جو کہ لوگوں سے سوال نہیں کر رہا خود سے. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے, یہ میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہے. ہاں جی, ہاں زکوٰۃ بھی ایون کچھ لوگ میں ایک تو صدقہ تو ڈیفینیٹلی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو میں بتاتی ہوں, 1 منٹ سن لیجیے بات, میں دونوں رائے دو ہیں. صدقہ کا کلیئر کر دوں. اب آپ نے صدقہ دینا ہے کسی کو, ویسے اب پر کوئی پریشانی نہیں بھی پریشانی تو ہمیں دینا چاہیے. مجھے تو بعض اوقات کوئی ڈریم اچھا نہ آئے تو میں کہتی ہوں آج اچھا ڈریم نہیں دیکھا, بس مجھے کچھ صدقہ دینا ہے تو دے دیں. کسی کو ضرور بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس فلاں کو کسی کو کوئی کھانا کھلا دیا وٹ ایور. اچھا, اب زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ زکوٰۃ کے بعد میں آتا ہے کچھ ایک کہتے ہیں اسکالرز کہ جی زکوٰۃ بتائی جائے. اس میں ایشو یہ آتا ہے, اس میں جن کو دے رہے ہیں بتائی, لیکن سن لیں دوسری بات بھی سن لیں. اس میں اور آپ کو شیور ہونا چاہیے کہ سید نہ ہوں, سید نہ ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے نہ ہو, ان پر زکوٰۃ نہیں جائے گی. ابھی بات پوری میں آپ کی پھر سنتی ہوں آپ سے, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ اسکالر یہ کہہ رہے ہیں سید والی بات تو پکی ہے, اس کو تو لاک کر دیں, جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ تو پکا ہے, سید کو نہیں دینی زکوٰۃ. تو پوچھیں گے نا آپ پوچھیں گے کہ آپ سید تو نہیں ہیں, ہاں یہ بات تو پوچھنی پڑے گی نا, ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ اسکالرس کہتے ہیں جو میں بتا رہی ہوں بات کہ میں جو بات ہے اوپینین, کچھ کہتے ہیں جی آپ نہ بھی بتائیں تو زکوٰۃ ہو جائے گی, لیکن سید والی بات وہیں پہ ہی ہے. کلیئر ہو گیا یہ نا, اور پھر مکس اپ نہ کر دیجیے گا, ایک منٹ مکس اپ نہ کیجیے گا میری چیزوں کو. ایک رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ زکوٰۃ نہ بتا کے دیں لوگوں کو, کچھ نہیں بھی بتائیں گے کوئی بات نہیں, بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں جس کو زکوٰۃ دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں وہ واقعی ڈیزرو کرتا ہے. یہ آپ مفتی سے پوچھ لیں, شیور کر لیں کہ میں آیا اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں, اس کی اتنی پراپرٹی, اتنا اس کا فلاں 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 ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں سونا نہ اس کے پاس جمع ہو اور وہ ضرورت مند ہو, وہ چاہ رہا ہے, اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے پاس سونا نہیں ہے, مڈل کلاس ہے ابھی بات, ٹھیک ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ, لیکن بہتر ہے آپ مفتی سے پوچھ لیجئے جس نے بھی زکوٰۃ دینی ہے, ٹھیک ہے. آپ اکیلے میں مجھ سے پوچھ لیں گی تو میں آپ کو کبھی کوئی سا سلسلہ ہو تو بتا دوں گی. اچھا جی, اب دوسرا ایک گروہ کہتا ہے جی بتائیے زکوٰۃ کا, بتا کے دیجیے. تو یہ دونوں رائے ہیں, میں نے آپ کے آگے دونوں رکھ دی ہیں. اچھا 1 منٹ سوری, اب دونوں باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. بس وہ سید والی بات وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, وہ ڈیزرونگ ہو تو اس کو آپ ایز اے گفٹ دیں, ہاں صدقہ نہیں دیں, زکوٰۃ نہ دیں. میں یقین کریں یہ تو دل کی بات ہمارے, جب یہ سیرین کا ہوا تھا نا, میں آپ کو مزید شیخ کا سن کے نا, زکوٰۃ تو ڈیفینیٹلی نہیں دینی, مزید میں کسی عربی شیخ کا سنوں گی تو آپ کو ویڈیو بھی کریں. جب یہ سیرین کا حالات خراب ہوئے تو وہ انبیاء کی اولادیں ہیں, ان میں سے انبیاء کی اولادیں بھی ہیں نا وہاں, جو نہیں اس میں اور بھی بڑے سارے ان میں ہیں, اور بھی کچھ ہیں, لیکن کچھ تو انبیاء کی اولادیں بھی ہیں نا, انبیاء کا مسکن ہے نا وہ یروشلم وہ شام وغیرہ سارا. تو ہم اتنے پاکیزہ لوگوں کے, اگر ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن صدقہ مطلب جا سکتا ہے, لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آل کو جب کہہ دیا اللہ نے کہ نہیں دینا ان کو آپ نے, تو تحفہ دیجئے نا آپ. ارے پتہ نہیں اس پہ آپ کا اجر کتنا لکھا جائے, یہ بھی تو سوچئے. آپ جب ان کی آل کو دیں گی, کوئی گفٹ تحفہ دیں گی, تو پتہ نہیں اس خرچ کرنے پر آپ کا اجر جو صدقہ دینا ہے اس پہ ڈبل مل جائے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے نا. صدقہ کیوں دے رہی ہیں, زکوٰۃ کیوں دے رہی ہیں, وائی,
ٹو گیٹ پلیئر آف اللہ. اللہ کو راضی کرنا ہے نا. تو ہو سکتا ہے جب آپ اس کو دیں گی سیدوں کو تو اللہ بہت ہی راضی ہو جائے گا. تو اللہ یہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے جی, تو میرا خیال ہے اتنے ہی رکھتے ہیں, کیا ٹائم ہو گیا. اچھا, پھر یہاں پر ایک اور حدیث آ رہی ہے. ایک تو یتیم کے بارے میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے. پھر وہ ایک بہت پیاری حدیث ہے اور سن لیجئے بس, اس کے بعد پھر میں بند کروں گی. کہ آپ سے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی, تربیت کی, وہ بالغ ہو گئیں یعنی اچھے طریقے سے اسلامی کے اصولوں پر, تو قیامت والے دن وہ اس حال میں آئیں گی کہ میں اور ان 2 انگلیوں کے درمیان جیسے قریب کی انگلیاں. پھر اسی طرح یتیم بچیوں کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ نے انگلیاں ملائی گئی. جس نے یتیم کی پرورش کی, کفالت کی, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا, تو وہ ایسے آپ سے 2 انگلیاں جیسے ملا کر کہا کہ وہ میرے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ مسلم کی تھی بچیوں والی, اور اس طرح آپ سے ان کی یتیموں کے بارے میں بھی. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ ضعیف ہے یا مطلب میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتی ہوں. تو اس میں حدیث ہے ویسا بہرحال کہ نرمی کے لیے ایک تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں, اور جتنے یتیم کے سر کے بال ہیں اتنی نیکیاں آپ کے کاؤنٹ ہوتی ہیں. بٹ اس کے مستند ہونے کا مجھے ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یتیموں پر خرچ کرنے کی, بیواؤں پر, مسکینوں پر خرچ کیجیے. یہ زندگی مال کیا کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں دیا, ہم خرچ نہ کریں گے تو کتنا ہم کھا لیں گے, کتنا ہم پہن لیں گے. لیکن باتوں سے بھی نہیں ہوتا, میں اب باتیں کروں, لیکن جب میں عمل کروں گی نا, تب اگر اللہ نے انشاءاللہ قبول کر لیا تو اللہ مجھے مزید توفیق دے گا. تو بس اللہ کی راہ میں, کیونکہ یہ جنتیوں کی خوبی ہے, خرچ کرنا, کھلانا, کھانا کھلانا نیک لوگوں کو, اور یہ فلاح پانے کی یہی کنجی ہے. اللہ نے کہا یہ کون فلاح پا گیا, قد افلح المؤمنون, سورۃ المؤمنون, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور پھر کون فلاح پا گیا, جنہوں نے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے بخل سے بچ گیا نا, جو اس بخل سے جو بچ گیا وہ فلاح پا گیا. یہ سورۃ الحشر کی آیت پڑھ رہی ہوں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سارا آخری جو عشرہ ہے. سبحان اللہ, دین اسلام بہت ہی خوبصورت ہے کہ بس دوسروں کے حقوق کی بات ہو رہی. خرچ کرو جس کے پاس اللہ نے, جو اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے. ایک اور آپ کے آگے سمپل ایک مثال رکھتی ہوں. میں نے کسی کا پڑھا, اس نے کاروبار وہ شروع کر رہا تھا, کاروبار اس کا نہیں پھیل رہا تھا, تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے کہا کہ تم 2 پارٹنر ہو, تیسرے کسی کو ملا لو. یہ بڑا اس طرح کر کے ہیں, تو یعنی تیسرا ایک اور اللہ کو ملاؤ اور اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ کرو, پھر دیکھو اللہ کیسے بڑھا کے دیتا ہے. تو یقین جانیے یہ ہمیں ہیبٹ بنانی چاہیے کہ ہر منتھ ہمیں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا, اور انشاءاللہ وہ پلٹ کے آئے گا. میں اب کسی کو کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کسی پیارے کی خاطر کافی اس نے پیسے لگائے ہیں, آؤٹ آف کنٹری اپنی کسی جگہ پہ گیا, تو میں نے کہا تو فکر نہ کر, اللہ تجھے پلٹا کے دے گا انشاءاللہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے. جو اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں, ضرورت مند ہے, نہیں ہے, تو کیا ہوا, اللہ دے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, وہ کسی صورت میں دے گا. تو یہ یقین رکھیے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.